मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। शो दो राह में मैं आपकी होस्ट मरिया एलिना आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जिंदगी की दौड़ में ईमान के साथ दौड़ना एक मुश्किल और कठिन बात है, मगर जो लोग ईमान की दौड़ दौड़े हैं वो मशहूर और एग्जाम्पलरी रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में एक मशहूर शख्सियत हज़रत इब्राहिम, जिन्हें ईमानदारों का बाप कहा जाता है, हम गौर करते हैं उनकी ज़िंदगी पर कि उन्होंने किस तरह नाउमीदी की हालत में ईमान रखा और ईमान के साथ ही प्रॉमिस्ड सन को उन्होंने हासिल किया। हमारे आज का मौजू है औलाद के हसूल के तरीके। मसीह यीशु में हम जो शादीशुदा जोड़े हैं जिनको औलाद की उम्मीद है, वो मसीह यीशु में औलाद को हसूल करने के तरीके या औलाद को हासिल करने का जज्बा या उम्मीद कैसे रख सकते हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम प्रोफेसर इमानुअल मुमताज़, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद सर। शुक्रिया सर। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिन लोगों की औलाद नहीं होती है या जिनकी औलाद होने में देर हो जाती है, लोग उनको अक्सर ये कहते हैं कि आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर चले जाएं या आप किसी आलम के पास चले जाएं, और ऐसा सब कुछ करने से औलाद का होना मुमकिन है। क्या मसीही ईमान के मुताबिक ये ठीक है? जो लोग बाइबल मुकद्दस के पढ़ने के शौकीन हैं, जो लोग बाइबल मुकद्दस से मुसलसल राब्ते में रहते हैं और उसे पढ़ते हैं, तो वो फिर तकरीबन सारे ही सवालात के जवाबात उनको बाइबल मुकद्दस से मिल सकते हैं। खुदा ने जब दुनिया खलक की तो हम पैदाइश की किताब के पहले बाब की 2 आयात बड़ी मशहूर हैं जिनको हम पढ़ते भी हैं। आयत नंबर 27 है और आयत नंबर 28 है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की आयत नंबर 27 में ये लिखा हुआ है, खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। फिर लिखा है, उनको नर और नारी बनाया। फिर आयत नंबर 28 में जाते हैं तो वहां लिखा है, खुदावंद ने फिर उनको हुक्म दिया कि बढ़ो और फलो। फिर हुक्म हुआ कि जमीन को मामूर और महकूम करो, यानी इतने औलाद हो कि जमीन को भर दो। मामूर करो, भर दो जी। महकूम का मतलब फिर उस पर कब्जा करो, उस पर अपनी अथॉरिटी जताओ जी। तो हम खुदा के इंतजाम में, इलाही इंतजाम में हम तो ये पढ़ते हैं कि इंसान की जिंदगी का खालिक खुदा है। वो खलक करता है, वो पैदा करता है, वो फिर बरकत देता है और फिर कहता है कि बढ़ो और आगे तरक्की करो। हम वहां किसी ऐसी और हस्ती का जिक्र नहीं पढ़ते कि वहां इंसान जाए। इंसान को पहली बात तो यह है कि भी इस बात के लिए अंडरस्टैंड करना है कि औलाद जो है वो पैदा होती है और पैदा करने का इख्तियार उस मालिक खुदा के साथ है, उसी से ही मांगना चाहिए। आगे चलकर खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 127 में बड़ी वजाहत करता है, और ज़बूर नंबर 127 एक अकेला ज़बूर इस पूरे सवाल का जवाब है। उसकी आयत नंबर 3 है, 4 और 5। आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदा की तरफ से मीरास है, पेट का फल उसी की तरफ से मिलता है। आमीन। फिर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसका घर औलाद से भरा है। बेशक। फिर लिखा है, मुबारक है वो आदमी जिसका तरकश इन तीरों से भरा हुआ है, औलाद से भरा हुआ है।
اور جب اپنے دشمنوں کے ساتھ گیٹ پر دروازے پر ملاقات کرتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. جی. تو یہ ہمارے لیے سیکھنے کی اور ایمان رکھنے کی بات ہے کہ پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے میراث ہے، اس کی طرف سے یہ برکت ملتی ہے. اور جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے اور کس سے مانگنا ہے. آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جی اگر ہم بزرگوں کے پاس جائیں، مزارات پہ جائیں اور وہاں سے اولاد ملے، تو پہلی بات یہ ہے کہ خداوند کی کہ اختیار کی نفی ہے، خدا کے اختیار کو نگیٹ کرنے والی بات ہے. انسان پہ بھروسہ رکھنا اور انسان دے گا، اور انسان بھی وہ جو بذات خود صدیوں سے زمین میں دفن ہے اور اس کا اپنا پتہ نہیں، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں. اور پھر انسان کی عقل کا جو حد ہے وہ یہ دیکھیے کہ وہ پھر بھی وہاں جاتے ہیں. اور یہ ہمارے انڈو پاکستان میں تو بڑا ہی کامن ہے، بہت کامن. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ان کنٹریز میں تو یہ بہت بے حساب لوگوں کا تو یہ کاروبار ہے. اور آخری بات میں حوالے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ایک شہر ہے گجرات ہمارے ہاں، وہاں ایک بہت ہی مشہور بابا جی ہیں جن کا نام ہے حضرت دولے شاہ، پیر دولے شاہ. جی بالکل. لیکن اصل میں ان کا نام تھا پیر دولت شاہ. جی. لیکن وہ دولت کا لفظ اتنا کامن ہوا اور اتنا بولنے لگے، اتنا لوگ بولنے لگے، سال میں ایک دفعہ تو اس کا بہت بڑا میلہ لگتا ہے، بے حساب دنیا جاتی ہے، روزانہ تو بے حساب، خاص طور پر خواتین تو جاتی رہتی ہیں، بہت بڑی تعداد میں. وہ سمجھتے ہیں یہی سے بچے ملتے ہیں، یہی دیتا ہے، اور وہ اس وجہ سے مشہور ہے. لیکن کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ وہ دولے شاہ جو بچے دیتا ہے وہ انکمپلیٹ بچے دیتا ہے، اگر اس ایمان کے ساتھ مان ہی لیں. جی پر میرا ایمان ہے کہ وہ اسی لیے ہوتے کیونکہ وہ خدا سے مانگے ہوئے نہیں. بالکل. وہ ان کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے. جی. جب چھوٹا سا سر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری عقل مندی، پوری دانش اور پوری صحت مندی نہیں ہے. جی. وہ پھر پاگلوں کی طرح ہوتا ہے. اس کا پھر نام رکھ دیا لوگوں نے دولے شاہ کی چویا. دولے شاہ کی چویا، چونکہ یہ دولے شاہ نے دی ہے، اس کی چویا ہے. وہ پھر اس کو گرین کپڑے پہنا دیتے ہیں، ہوش و حواس میں نہیں ہوتا. لوگ پھر بڑے ماہر ہیں، پھر ان کو لے کے پھرتے ہیں اور اس کو دکھا دکھا کے مانگتے ہیں. اب بتائیے ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہے جو اپنے سینسز بھی نہیں ہے، بلکہ پیرنٹس کے لیے اور دکھ اور تکلیف کا باعث. پرانے وقتوں میں اور بھی بچے ہوتے تھے جو صحت مند بھی ہوتے تھے تو وہ پیر دیتے تھے، لہٰذا ان کا نام ہی گھر میں رکھ دیتے تھے لوگ، پیراں دیتا، پیراں دیتا، یہ پیروں نے دیا ہے. اور جو ایماندار لوگ ہیں وہ اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو جو وہ اولاد ہوتی ہے وہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں اللہ دیتا. پیر جو دیتے ہیں وہ ہوتے ہیں پیراں دیتا. بنیادی فرق ایک یہ ہے، اولاد پیروں سے لیں یا خدا سے لیں، دونوں میں پھر ایک بہت بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان سے مانگی ہوئی چیز کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، صحیح، کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. خدا جو چیز خلق کرتا ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور اتنی مکمل کہ دنیا میں اس قدر کی اولاد پیدا ہو رہی ہے کہ اب دنیا کے ماہرین پریشان ہو گئے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کوئی 99.9% تو سارے وہی ہیں جو نارمل لائف گزارتے ہیں. جی سر، میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ جوڑے، شادی شدہ جوڑے جن کی شادی کو کچھ عرصہ بیت گیا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے وفادار ہیں، ان کا رشتہ جائز ہے، تو بھی انہیں اولاد جیسی نعمت حاصل نہیں ہے، اور ان کے لیے اولاد سے محروم رہنا ایک آزمائش کی طرح ہے. اس آزمائش پہ وہ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ اولاد کا نہ ہونا جبکہ وہ جائز ہیں، وفادار ہیں. آپ کے سوال کے جواب میں مجھے
کچھ تفصیل بتانا ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ سامعین اور ناظرین بھی اس کو بڑے دھیان سے سنیں، چونکہ ہمارے جیسے معاشرے میں یہ اتنا اہم سوال بن گیا ہے کہ اگر اولاد نہ ہو پیدا شادی کے بعد تو گویا کہ وہ اس جوڑے کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت اور آزمائش کا باعث بن جاتا ہے۔ والدین تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ بھی، اور دستور بھی یہی ہے، قدرتی سسٹم بھی یہی ہے کہ شادی کے بعد پھر ظاہر اولاد ہوتی ہے، اور وہ کیسز جہاں پر یہ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے میں پھر ایک دفعہ کوٹ کروں گا کہ خدا کا شکر کریں کہ یہ بہت زیادہ کیسز نہیں ہوتے ہیں، یہ بہت تھوڑے کیسز ہوتے ہیں۔ اس کا حساب میں نے کہا نا کہ پاکستان کی آبادی سے لگا لیں، گورنمنٹ کے کھاتے میں تو ان کے کاغذات میں تو ہے کہ یہ 22 کروڑ ہیں، لیکن جو ماہرین ہیں جو نظر رکھتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، 22 کروڑ سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر اولاد ہے پاکستان میں، اور جن کے ہاں نہیں ہے ان کے ہاں 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جو کلام بھی ہمیں بتاتا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہ جب عورت یا مرد بانجھ ہوں تو پھر وہاں اولاد نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک بات کو بڑا کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ویورز کو، ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ عورت بانجھ ہوتی ہے، جبکہ میڈیکل نے ثابت کیا کہ نو، مرد بھی بانجھ ہو سکتا۔ جب اولاد نہ ہو اور اس سالوں گزر جائیں یا بیچ میں کافی عرصہ گزر جائے، تو پہلی بات انڈرسٹینڈ کرنے والی یہ ہے کہ اس بات کو، اس ریزن کو، وائی وی ڈونٹ ہیو دی چلڈرن، اس کا ذرا کھوج لگائیں۔ اور کھوج لگانے کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، میڈیکل سائنس نے اب اتنی ترقی کی ہے کہ اب تو اس کے حل ہیں ہمارے پاس۔ ہاں، بانجھ ہونے کا ابھی تک کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے، آگے چل کے بتا دیں گے کہ جو بانجھ ہونے کا بھی حل کیا ہے۔ دوسرا نقص یہ ہوتا ہے کہ میڈیکلی کوئی دونوں میاں بیوی میں سے ایک پورے طور پر فٹ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیچرلی قدرتی طور پر وہ بانجھ، یہ بھی ہو سکتا ہے جی۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یا عورت میں کوئی میڈیکل پرابلم ہے یا مرد میں کوئی میڈیکل پرابلم ہے، جس کی وجہ سے، چونکہ جو اولاد کا ہونا ہے وہ میڈیکل نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اولاد کیسے بنتی ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بھی علاج ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ میڈیکل سائنس نے ہماری ہیلپ کی ہے کہ اب اس طرح کے علاج اور میڈیسنز آ گئی ہیں کہ جس کا بھی پرابلم ہے، وہ فیمیل کا پرابلم ہے یا میل کا پرابلم ہے، تو اس کا سولوشن میڈیکل سائنس نے ہمیں دے دیا ہے اور حل نکل آتا ہے۔ پرابلم اب یہ ہے کہ ہم روایات کے، خرافات کے اتنے ایکچولی اس کے قید ہیں کہ جب نہیں اولاد ہو رہی تو ہم کہتے ہیں یہ کوئی لعنت ہے، یہ کوئی جادو کسی نے کر دیا ہم پہ، اس طرح کی خرافات۔ میڈیکلی اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ میڈیکلی انفٹ ہونا ہے۔ جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب خدا نہ چاہے تو پھر اولاد نہیں ہو سکتی، بے شک وہ فٹ ہی ہوں، جی، بے شک وہ کچھ بھی ہوں، جب خدا نہ چاہے۔ اور اس کے لیے جو ہمارے پاس تعلیم ہے، مسیحیوں کے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ خدا بڑوں کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے، ہمارے ہاں جو پرانے عہد نامے میں تعلیم۔ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا کیریکٹر وائز خدا کی نظر میں مقبول ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ بانجھ پن کا علاج یہ تھا کہ جس کا آپ نے انٹرو میں بھی بتایا تھا کہ خدا نے ابراہیم کو اولاد والا کیا، لیکن نقص تھا، جو فزیکل کا جو ڈرا بیک تھا وہ سارا میں تھا، وہ بانجھ تھی، اور خدا نے جب چاہا تو اس بانجھ پن کو ختم کر دیا جسم میں سے،
اور پاسبل کر دیا کہ سارا اور ابراہم کے ہاں اولاد ہو، آئزک پیدا ہو۔ دوسری مثال ہم آگے جا کے سیمول کی پیدائش میں پڑھتے ہیں کہ حنا جو اس کی امی تھی وہ بھی فزیکلی بانجھ تھی، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور جب خدا کی ہیکل میں جا کے وہ پھر آنسوؤں کے ساتھ روتی ہے اور خدا سے درخواست کرتی ہے، تو خدا اس کی درخواست کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی اس خامی کو دور کر دیتا ہے، اور انہونی بات ہو جاتی ہے، اور وہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق پھر سیمول کو ہیکل میں چھوڑ جاتی ہے، اور ہماری بائبل مقدس کا سیمول ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جی سو خدا کے حضور ان ساری چیزوں کے علاج ہیں، چونکہ وہ خدا قادر مطلق ہے، جی وہ ان بدنوں کا خالق ہے، اسے پتہ ہے کہاں ڈیفیکٹ ہے اور اس ڈیفیکٹ کو کیسے دور کرنا ہے یہ بھی خدا کو پتہ ہے۔ سو خدا سے ہی مانگیں، وہی صاحب اولاد کرتا ہے، وہی برکت کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کے ساتھ میڈیکل کی ہیلپ لینا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے کئی مسائل کا حل کر دیتے ہیں، اور یہ جو خاص مسئلہ ہمارے ہاں ہے اس کو جا کے پیروں فقیروں کے ساتھ، کسی کی بد دعا کے ساتھ نہ جوڑیں پلیز، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، میڈیکل سائنس سے، ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، وہ آپ کے اس مسئلے کا حل نکال دیں گے اور آپ کو بتا بھی دیں گے مسئلہ دراصل کیا ہے۔ واقعی ہی یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی مزار سے مانگے، کیونکہ جو ہماری عقل ہے وہ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ دینے والا صرف خدا ہے۔ آپ کے ایمان پر، جو خدا پر ہے، اسی ایمان کے وسیلہ سے آپ کو اولاد ملے گی۔ سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے معاشرے میں بیٹے کی چاہ میں اولاد کی ایک لائن لگ جاتی ہے۔ مسیحی ایمان کے مطابق کیا بیٹے کا خاندان کا وارث ہونا نہایت ضروری ہے؟ یہ جو وارث ہونے کا کانسیپٹ ہے یہ ببلیکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب پہاڑی واز شروع کرنا تھا تو اس سے پہلے مبارکبادیوں کا ذکر کیا، جی، اور اس میں تیسری مبارکبادی جو یہ ہے، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، سو بائبلی تصور تو ہے کہ جی اولاد میں سے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کے لیے میراث میں حصے دار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خدا نے ایمانداروں کے لیے بھی کہا ہے جی، کہ جو ایمان میں مضبوط ہیں خدا ان کو میراث دے گا۔ ہم بذات خود ایک طرح سے خدا کی میراث ہیں، لیکن اولاد تو اولاد ہے۔ اس کے لیے بائبل ہمیں جو ہیلپ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے، اے فرزندو، اب یہ چونکہ ہمارے یہاں فارسی زبان سے ہے اور فرزند کا مطلب ہوتا ہے اولاد، جو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، جو تعلیمی بات ہے ایکچولی۔ جی، لفظ فرزند کے معنی ہے چائلڈ، اولاد۔ پھر آگے اس کی تقسیم ہے، کیا تقسیم ہے؟ لڑکا ہے تو وہ کہلائے گا فرزند نرینہ، سن۔ لڑکی ہوگی تو اسے کہتے ہیں فرزند مدینہ۔ سو جہاں تک لفظ فرزند کا مطلب ہے تو وہ مطلب ہے بچے۔ ہمارے معاشرے میں اب پرابلم یہ ہے کہ فرزند کو جوڑ دیا ہے صرف بیٹے سے۔ یہ آپ کے ان کے فرزند ہیں جی، آپ البرٹ صاحب کے فرزند ہیں، تو فرزند کا مطلب ہمارے ہاں جوڑ دیا صرف بیٹے سے، حالانکہ فرزند کے معنی ہے اولاد۔ سو فرزند نرینہ خداوند اگر دے تو یہ برکت کا باعث۔ پھر آگے چلتے ہیں تاریخ میں تو یہ ہے کہ پھر رائل فیملیز آئیں، اور رائل فیملی کا مطلب ہے جی ان میں سے ایک بادشاہ بنے گا اس ملک کا، اور پھر اس میں اور زیادہ اضافہ کر لیا کہ بھی
بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ کے انتقال کے بعد اگلا بادشاہ وہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. ہم جب ہندوستان کی تاریخ میں آتے ہیں تو پھر یہاں بھی ایسے ہی ہوا. مغلوں کا دور آیا تو تاریخ نے ایک طرح سے اس کو اتنا مستحکم کر دیا. اور ہمارے جیسے معاشروں میں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بندے کو، مرد کو باہر جانا ہے، بڑی آسانی سے باہر اندر جا سکتا ہے، وہ کام کاج کر سکتا ہے، لہٰذا وہی اگلی ساری باتوں کا مستحق ہوگا اور وہی وارث ہوگا. لہذا لڑکے جب ہمارے ہاں پیدا ہوتے ہیں تو بے انتہا خوشی کی جاتی ہے. جی. لڑکیاں جب ہوتی ہیں تو اگر کو پیدا ہوتی ہے کسی کو مبارکباد بھی دیں تو اگلا آگے سے جواب ہی نہیں دیتا، وہ چپ ہی ہو جاتا ہے. یہ کہا ہے کہ مبارکباد ہے جو میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. سو یہ معاشرتی پرابلم ہے، یہ سوشل پرابلم ہے. ہماری جیسی سوسائٹی میں ایک طرح سے خواتین کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرے گا اور بھی ذرا دماغی توازن کو ٹھیک رکھتے ہوئے کہ جب عورت نہیں ہوگی تو پھر اگلی اولاد کہاں سے آئے گی؟ سارے مرد ہوں تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ خدا کے اس خوبصورت سسٹم کو کیوں نہیں لوگ انڈرسٹینڈ کرتے؟ جی کرنا چاہیے، بالکل کرنا خدا کا شکر کریں بیٹی بھی ہوتی ہے. بالکل بالکل. تھینک یو سر. سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بھی فرزند ہیں، بس ایک ڈفرینس ہے جو پیرنٹس کرتے ہیں میل کے بیچ میں اور فیمیل کے بیچ میں. میل اینڈ فیمیل چائلڈ کی جو آنر ہے اس کے اندر ڈفرینس ہوتا ہے، اسپیشلی ان آور سوسائٹی. ہاؤ ایور لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں تعلیم دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ فرسٹ. سیکنڈلی، اگر ہم انہیں ڈاکٹر کی تعلیم دیتے ہیں یا انجینئر کی تعلیم دیتے ہیں، ایونچولی اور فائنلی ان کو گھر میں روٹیاں بنانی پڑتی ہیں، کیونکہ پاکستانی معاشرے میں لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو، آپ نے گھر میں رسوئی گھر جو ہے وہ سنبھالنا ہے، آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ نے صفائی کرنی ہے اور گھر والوں کا دھیان رکھنا ہے. تو کیا ان کی تعلیم جو ہے اس دوران ضائع ہو جاتی ہے، یا پھر انہیں بجائے ڈاکٹر اور انجینئر کی تعلیم دینے کے ہم انہیں ہوم اکنامکس کی تعلیم دیں، کیونکہ ایونچولی تو انہوں نے یہی کرنا ہے لڑکیوں نے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھید ویسٹرن ورلڈ نے بہت جلدی پا لیا تھا کہ نہیں، کسی بھی معاشرے کو بہترین بنانا ہے تو دونوں ہی ایجوکیٹڈ ہوں، دونوں ہی ٹرینڈ ہوں اور دونوں ہی کام کریں. جی. انہوں نے بہت جلدی اس کو پا لیا، جی، اس بھید کو انڈرسٹینڈ کر لیا تھا. جی. نتیجتاً کس قدر کا ڈفرنس ہے اس سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی میں. ہم پھر وہی مذہباً اور روایتاً خواتین کو ہم ڈی گریڈ کرتے ہیں، جو کہ بہت سیڈ ہے. اٹ از. دونوں ایکول ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، خدا نے پیدا کیا ہے. دونوں نر اور ناری خدا نے بنایا ہے، یہ خدا نے بنایا ہے. اور اگر ہم عورتوں کو ڈی گریڈ کرتے ہیں تو ہم خداوند کی ناشکری کرتے ہیں، خدا کی ناشکری کرتے ہیں. وہاں تو لکھا ہے نر اور ناری ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر آگے ساری دنیا ہوتی ہے. تو گویا کہ فیمیل اپنی جگہ ایک امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈی گریڈ کرنا، کمپیریٹیولی مرد کو بڑی اہمیت دینا، اس کو کرنا نہیں. خواتین کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر آگے جو اگلی نسل کو تربیت دینی ہے، ٹریننگ دینی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے، تو وہ زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ زیادہ کر سکتی ہے، بہتر طور پر انتظام کر سکتی ہے. اور یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے، یہ تو اب خدا کا شکر کرتے ہیں ہم کہ گزشتہ 30-40 سال میں پاکستان میں بھی ایک بہت شاندار خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے بارے میں ایک بڑا ریولوشن آیا ہے. اب تو کوئی ڈپارٹمنٹ پاکستان میں بھی ایسا نہیں رہا جہاں خواتین نہیں ہیں. پاکستان ایئر فورس میں اب فائٹر جو ہیں وہ فائٹر پائلٹس ہیں، وہ یہ اتنا نازک مرحلہ ہے، اس میں بھی اب خواتین ہیں. ہماری ایئر لائنز کو چلانے کے لیے پائلٹس ہیں اب.
خواتین کے لیے الگ سے بینک بنا دیے ہیں کہ جی بینکوں میں کام کریں گی وہ خواتین ہی وہاں امپلائی ہوں گی, خواتین ہی آئیں گی جو اپنے اکاؤنٹس کھولیں گی. کتنا بڑا چینج ہے. کراچی سندھ کی پولیس میں, پنجاب کی پولیس میں لوگوں نے, اب تو خواتین ہیں جو ایس ایچ اوز ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ گئی ہیں, ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا, اور وہاں پر بھی ہے. ریلوے کا محکمہ ہے, پوسٹ آفس کا محکمہ ہے, کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں اب خواتین نہیں ہیں؟ سو یہ سوال اب میرے حساب سے بہت پرانا ہو گیا. کچھ 30 40 50 سال پہلے اس طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے. اب تو خدا کا شکر ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. ونڈرفل. کام بھی کرے, گھر میں کوکنگ بھی کرے, بہنیں ہوں, ماں ہو, بیوی ہو, تینوں تینوں ہی جو ہیں وہ اپنے فیملی کے لیے کرتی ہیں. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے پراسر جواب دیے ہیں اور knowledgeable answers ہیں and satisfying answers ہیں, above all satisfying answers ہیں. Thank you so much, sir, for your time again. Thank you for all your expertise, suggestions and ideas that you have shared with us. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور اسی کے ساتھ میں ناظرین کی بہت شکر گزار ہوں ان کی توجہ کے لیے. ناظرین, آپ ہمارا شو دیکھتے آئے ہیں اور امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیں گے, اور اپنے کمنٹس اور اپنی رائے جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں مزید بھیجتے رہیں, کیونکہ آپ کی کمنٹس, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. اسکرین پہ دی گئے نمبرز پر آپ ضرور ہم سے کانٹیکٹ کریں, تھرو SMS, تھرو کال. ہمیں ضرور یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگ رہا ہے. اگر آپ کوئی چینجز چاہتے ہیں, کوئی نیا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس شو پر, تو ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم آپ کی کمنٹس کے منتظر ہیں. آج کے پروگرام کے لیے میں اتنا ہی کہوں گی کہ خداوند ہی ہیں جو اولاد دیتے ہیں, اور خداوند ہی ہیں جو اس اولاد کو قائم اور دائم رکھتے ہیں. اپنی آنکھیں, اپنی امید خداوند سے لگائے رکھیں, اور ہمیں, ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. شکریہ.